अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर मां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज गुफ्तगू कयूं था नाज़रीन ख़िते जी सूरत हाल ते काबुल अफ़गानी दारुल हुकूमत जिते अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर धमाको थियो आहे। 100 जे लॻभॻि 100 माण्हू जेके आहिनि उहे अजल जो शिकार थिया आहिनि ऐं उन हवाले सां जेका काबुल जे अंदरि जेका इहा सूरत हाल आहे ऐं मजमूई तरह ख़िते में अमन अमान जेका सूरत हाल आहे उन ते गुफ्तगू कंदासूं। टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जी नामियारी तजनिगार ऐं फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट मोहतरमा हुमा बकाई साहिबा। हुमा बकाई साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, किस तरह देखती हैं कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक तेजी आ गई है हमलों के अंदर? देखिए, ये बात तो तवातुर के साथ कही जा रही थी कि जो सिक्योरिटी कंडीशन ग्राउंड पर है काबुल में और अफगानिस्तान में, उसकी वजह से 2018 बहुत मुश्किल साल होगा। और आपने एग्जैक्टली यही देखा कि जनवरी में ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले इंटरकॉन पे एक हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी भी ली तालिबान ने। अब ये दूसरा हमला हुआ है, ये फिर बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। जंग टीवी के बहुत पास थी ये जगह, अमवात भी हुई हैं, शहादतें भी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अफगान हुकूमत के पास या अमेरिकन के पास कोई भी स्ट्रैटेजी ऑन ग्राउंड है इस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए। जो नई साउथ एशियन पॉलिसी ट्रंप की अनवेल हुई है, वो तो मैं समझती हूँ कि शुरू होने से पहले फेलियर का तलाश का शिकार हो गई है। और ज़्यादा गंभीर मसाइल अब आप देखेंगे 2018 में, क्योंकि मैं और आप ये तवातुर के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जो आईएस है वो अपने आप को रीलोकेट कर रही है अफगानिस्तान में। और जब उसको सीरिया और इराक से निकाला गया है, जब सीरिया और इराक से निकाला गया है तो उससे जगह छीनी गई है, उससे आर्म्स छीने गए। वो फुल्ली आर्म्ड है, वो लोगों को रिक्रूट कर रही है, वो ग्राउंड से अपने आप को रीलोकेट कर रही है। जहां मकसद पूरा करना होता है वहां तालिबान से दोस्ती करती है ताकि अपने मकासद का हसूल के लिए आसान हो जाए। और इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जनरल निकलसन का एक स्टेटमेंट आया कि जी वी विल बॉम्ब देम, पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स तो ये गिरा चुके हैं अफगानिस्तान में, डेजरी कटर्स भी गिरा चुके। अगर बॉम्बिंग से और वॉर स्ट्रैटेजी से ये सिचुएशन एड्रेस होनी होती तो 17 साल में हो जाती, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि ना कोई क्रिएटिविटी है ना कोई इमेजिनेशन है इस सिचुएशन को देखने के लिए। और उससे भी ज्यादा अहम और खतरनाक बात मुझे अब ये लगता है कि शायद अमेरिका का हदफ टेररिज्म को डिफीट करना अफगानिस्तान में है ही नहीं। वो इसे काबू में रखना चाहते हैं, उनका हदफ कुछ और है। उनका हदफ ये है कि रशिया को बाहर रखा जाए अफगानिस्तान से, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए और पाकिस्तान पे नजर रखी जाए। तो ये जो अब उनका थ्रस्ट है, ये वॉर ऑन टेरर के लिए सेल्फ डिफीटिंग है। और वही आप देख रहे हैं कि जो लेवल्स ऑफ वायलेंस है अफगानिस्तान में वो तवातुर के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान जब अपने आप को इस सूरत हाल में समझे फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसकी रिस्पॉन्स यही है कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि जी हम अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं, लेकिन हमें अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरे ख्याल ये बैकड्रॉप है। और 2018 मैं आपके तवज्जो से दोबारा ही बात कहूँ कि बहुत मुश्किल साल होगा अफगानिस्तान के लिए, और हो सकता है कि जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं फिर वो हमें भी फेस करना पड़े। अच्छा, ट्रंप साहब की आपने पॉलिसी की बात की, लेकिन ट्रंप साहब की पॉलिसी के अलावा जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत है, जिसको ओबामा ने एक तरह से ड्रा डाउन के वक्त अपना जब ऐलान किया था तो उसने कहा था कि वो अब उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। उनकी अफगान नेशनल आर्मी, एनडीएस और जो अफगान पुलिस है उसमें जो अपना उनको ट्रेनिंग और उसको जो फैसिलिटेशन दी गई, आपके ख्याल में उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या कैपेसिटी को देखा जाए को काबुल को भी अपना सिक्योर नहीं रख पा रहे? मेरा तो ख्याल है कि पहले करजई को मेयर ऑफ काबुल कहा जाता था, लेकिन अब सिचुएशन शायद और भी गंभीर है, क्योंकि अब तो उनका जो सिक्योरिटी नेट है काबुल का, उसको भी दहशतगर्द जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जनवरी के महीने में उन्होंने 2 दफा कहा है 60% अफगानिस्तान से उनका कंट्रोल एज इज नहीं है। तो ना तो अफगान अफवाज अब कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हवाले से वहां पहुंची हैं कि सूरत हाल का खुद इदराक कर सकें। सिर्फ फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट है, करप्शन बेइंतहा है, और इन चीजों के हवाले से कोई भी स्टेप लेता हुआ हमें नजर नहीं आता। प्रेसिडेंट गनी ने अभी 7 रोज पहले ये स्टेटमेंट दिया है जो मेरे ख्याल है मेरे और आपके लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है।
انہوں نے کہا کہ جو افغان گورنمنٹ ہے, جو افغان سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے, وہ 1 ہفتے 10 دن میں کولیپس بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان ایک بار پھر ٹوٹل انارکی کی طرف جا رہا ہے, اور اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. پھر ہم ونٹر سے اسپرنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جب اسپرنگ گرمیاں آنے لگتی ہیں تو جو انٹینسٹی ہے اوفینسو کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر وہ جنوری میں بیچ ٹھنڈ میں برف میں اتنی سخت حملے کر رہے ہیں, تو مجھے خدشہ ہے کہ جب سنو میلٹ ہوگی ان کے لیے چھپنا زیادہ آسان ہوگا, اور جسے کہتے ہیں کہ جو اسپرنگ اوفینسو ہے وہ اس سے زیادہ سخت آئے گا. اچھا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنا یہ صورتحال ہے افغان حکومت کی اپنی کہ وہ اب جو ہے اپنا جو ان کا مین سیکیورٹی زون ہے جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے اس کو بھی سیکیور نہیں رکھ پا رہے, اور ڈرا ڈاؤن کے بعد ٹرمپ صاحب جو بھی اعلان کریں لیکن وہ اب شاید اس سرج کی پالیسی تک کی اپنا افواج تو لا نہیں سکتے جس طرح اوباما کے دور میں 1 لاکھ سے زیادہ امریکن فوج اور 1.5 لاکھ سے زیادہ امریکن اور نیٹو فوج چلی گئی تھی. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا آپشن ہے کہ اس کو جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھے, اس اپنا انسرجنسی کو, اس اپنا ملیٹنسی کو کس طرح رکھ سکے گا وہ؟ دیکھیے, آپشن تو ایک ہی ہے اور بہت واضح اور سب کے سامنے ہے, لیکن اس آپشن کو اپنانے کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. آپشن ہے ڈائیلاگ, آپشن ہے انکلوسیو گورنمنٹ, آپشن ہے ایریڈیکیشن آف کرپشن, اور آپشن ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, جس میں پیریفرل کنٹریز بھی شامل ہیں اور افغانستان کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی شامل ہیں, ان کو بٹھا کر ایک میز پر بات کریں اور اس سچویشن کو کا ملٹری آپشن کے علاوہ کوئی حل ڈھونڈے. 17 سال بہت ہوتے ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جنگ, فورس, وار سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا, اور وہ افغانستان کا ہسٹوریکل کانسٹرکٹ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپشن ہے, لیکن اس آپشن کے لیے جو ممالک کی آپس کی چپخلش ہے, جو میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس خطے میں جو ہے وہ ایک سرد جنگ چھڑ رہی ہے, اور اس سرد جنگ میں جو بیٹل لائنز ڈرا ہو رہی ہیں جہاں آپ کو امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور پاکستان چائنا کے لیے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے, اور یہ اپنے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے اسٹریٹجک امپرنٹ کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں. چائنا امریکہ کی لارجر پریزنس سے بہت خوش نہیں ہے, امریکہ چائنا کی بڑھتے ہوئے انفلوئنس سے خوش نہیں ہے. تو یہ جو کلیش آف انٹرسٹ ہے اس سے افغانستان کا امن اور مخدوش ہو سکتا ہے. اچھا, داعش کی بات آپ نے کی. افغانستان کے اندر داعش کے بارے میں مختلف خیالات ہم نے بھی سنے تھے جب آپ کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا تھا کابل کو وہاں پہ. تو آپ کے خیال میں داعش وہ ریلوکیٹ ہوئی ہے, پیٹرنیج کے اندر ہے, پروٹیکشن کے اندر ہے, داعش کی کیا حقیقت کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو جو بھی نام لے لیں, ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں. جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں وہ نظر آتے ہیں, اور صرف اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو فورن فائٹرز ہیں وہ ازبکستان, فرانس, اتنے دور لوگوں سے جو آئی ایس آئی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو افغانستان میں کنر پروونس میں نظر آتے ہیں, اور گراؤنڈ پہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں نظر آتی کہ انہیں روکا جا رہا ہے یا ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. وہ ہائرنگ کر رہے ہیں, وہ اپنے بیسز بنا رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ افغانستان وہ نئی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھ کر کام کریں گے, اور اس کو روکنے کے لیے ابھی کوئی اسٹریٹجی گراؤنڈ پہ نہیں نظر آتی. تو میرے خیال ہے یہ وہ خطرناک چیز ہے جسے مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کرزئی صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ امریکہ استعمال کرے گا آئی ایس آئی ایس کو طالبان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس نہ وہ خود ڈیفیٹ کر پا رہے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ مل کے ڈیفیٹ کر پا رہے ہیں. تو ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک ایول سے دوسرے ایول کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, اس کے جو دورس نتائج ہیں وہ شاید اور بھی زیادہ خطرناک نکل سکتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس آئی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ طالبان سے بھی زیادہ اس میں ظلم ہے اور بروٹل ہے, اور ایلیمنٹ آف ایلیمنیشن بہت ہائی ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ خطرناک نئی ریالٹیز ہیں جس کے ساتھ افغانستان میں 2018 کا سورج. ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس موجودگی کا میں ظاہر چاہوں گا کہ آپ سے تھوڑا مزید اس میں ایجوکیٹ ہو سکوں, کیونکہ داعش جب اپنا وہاں پہ تھی مڈل ایسٹ کے اندر, عراق اور سیریا کے اندر, تو اس وقت بھی جو الزام تھا خاص طور پر رشیا کی وہاں پہ جو انٹرونشن تھی, ان کے پاس یہی تھا کہ داعش کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے, وہ وہاں پہ داعش کے خلاف امریکہ کچھ نہیں کر رہا تھا, اور جس کے بارے میں ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ داعش کو ایک اسپیس دیا اوباما ایڈمنسٹریشن نے. آپ کے خیال میں افغانستان کے اندر اب اسی طرح کا کچھ ہو رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ جو جذبات کا اظہار حامد کرزئی صاحب نے کیا ہے، اگر یہ سچ ہے تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور اس سے خطے میں آپ مزید انسٹیبلٹی، وائلنس دیکھیں گے، اس میں کمی نہیں آئے گی. تو اس لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے اپنے پولیٹیکل اسٹیکس ہیں افغانستان میں، جن کی جو اپنی بقا افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں، دے کم آن ون ٹیبل اینڈ ایڈریس ایشوز، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ تہران اور اسلام آباد ہو، اور چاہے وہ طالبان. جتنے پاکستان اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پاکستان کے ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز ہیں افغان کانفلکٹ کے، انہیں ایک میز پہ بیٹھ کے سچویشن کو آگے لے جانا چاہیے. جب تک افغانستان میں اسپانسرڈ ایجنڈے جو ہیں وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب تک امن جو ہے وہ مخدوش رہے گا. کچھ مہینے پہلے پاکستان کے آرمی چیف باجوہ صاحب کے دورے کو بہت ہی دونوں طرف سے، پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر سے بڑی اہمیت دی گئی تھی کہ اس کے بعد شاید معاملات کچھ پیش رفت ہوگی، بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن یہ جو حملے بتا رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوئی. دیکھیے، یہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، ایک تو اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں. پاکستان کا بارڈر اس حوالے سے اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ظاہر ہے اتنی بڑی افغان ریفیوجیز کی پاپولیشن ہے، اس میں کون کون سے لوگ گم مل جاتے ہیں، پھر بارڈر مینجمنٹ کو افغانستان رجسٹ کرتا ہے. تو یہ تمام عوامل ہمیں اس بات کی طرف ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا کچھ حصہ ہو، لیکن بہت بہت اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، بہت اور پلیئرز ہیں افغانستان میں. اور یہ تو سمجھیے کہ ایک فرار ہے کہ جو بھی افغانستان میں ہو اسے پاکستان کی دہلیز پہ ڈال دیا جائے. اور اسی وجہ سے اب تک کی صورتحال کو قابو نہیں کر سکے، کیونکہ جو ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو ملٹیپل پلیئرز ہیں افغانستان میں، ان کا کبھی 360 ڈگری طور پہ ادراک ہی نہیں کیا جاتا. اور ابھی بھی امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بلیم کر کے فارغ ہو رہا ہے. افغانستان کا امن، میں نے دوبارہ بھی آپ سے گزارش کی، پھر کہہ رہی ہوں، پاکستان اس کا خواہاں ہے، پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں. چائنا کا بڑھتا ہوا رول کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، چائنا امن چاہتا ہے وہاں پہ، اور پرو ایکٹیولی ایک رول بھی وہاں پر ادا کرنا چاہتا ہے. اس نے ایک انیشیٹو بھی شروع کیا ہے جس کو افغانستان نے بھی ویلکم کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ چائنا کے پاس تو جادو کی چھڑی نہیں ہے. جس طرح جو افغانستان کے ڈیفیکلٹ ڈائنامکس ہیں، ان کو افغانستان بھی، ان کو چائنا بھی ان کو دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے. اور چائنا کا ڈائریکٹ اسٹیک ہے کہ افغانستان میں امن ہو. تو ظاہر ہے کہ چائنا پرو ایکٹیولی وہاں کام کرنے کو تیار ہے. اس نے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کی ہے، طالبان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی کیا ہے، وہ رشیا کے ساتھ بھی مل کر کام کرنا چاہتا ہے. وہ افغان حکومت کو بھی اس نے آن بورڈ لیا ہے. تو چائنا کی ایک بار پھر نان کمبیٹ پالیسی ہے. وہ جنگ کی بات نہیں کرتا، وہ ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے، وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانے کی بات کرتا ہے. تو اس طرح سے چائنا ایز اے پیس بروکر، اور چائنا کے بارے کی ایک ایلیمنٹ آف نیوٹرلٹی بھی ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایکسپینشنسٹ نہیں ہے. اور سپیک میں افغانستان خود بھی انٹرسٹڈ ہے، افغانستان اس میں اپنے لیے فیئرز دیکھتا ہے. تو یہ تمام چیزیں چائنا کو ایک اچھا بروکر آف پیس بنا سکتی ہیں افغانستان میں. لیکن سوال پھر یہی ہے کہ اگر ہم کولڈ وار کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں تو چائنا کا یہ بڑھتا ہوا کردار افغانستان میں، اس کو امریکہ جو ہے وہ پازیٹیولی دیکھتا ہے یا نیگیٹیولی دیکھتا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، معروف سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی انالسٹ ڈاکٹر ہما مکئی صاحبہ سے گڈ گفتگو تامدی افغانستان شہر کابل میں دھماکو بھی ریڈ زون کے اندر جا پرانی دفاع جو وزارت جی گھر وزارت والی بلڈنگ ہے ان ویجھو تھو ہے، جن میں 100 مانو ہیلتے بدایا پیا ون. پر جو دھماکے کی نوعیت ہے ان میں ایکڑی ایمبولینس بھریل بارود سے بھریل ایکڑی ایمبولینس ہے انہیں بن سیکورٹی لیئرس کے وچ میں پان کے اڑائے چھڑیو. ظاہر ہے ایڈی وڈی مانوں کی ہتھیا ہیں، تو ان میں لگے یہ تھو تمام وڈو ان میں ہوئے. افغانستان کے اندر صورتحال ہے، جی ڈاکٹر ہما بکائی صاحب سے گفتگو ہلی پے، تو ہر نئے ڈی ہے افغان حکومت ان جا اتحادی وہ لوزنگ گراؤنڈ سے اصل نظر اچن تھا. اتنے کہیں بھی طرح سے امن کے طرف معاملہ ویندے نظر نہ اچن.
ट्रंप जी जेका जीअं डॉक्टर हुमा वाकई साहब चयो पिया त ट्रंप जी जेका पॉलिसी हुई जंहिं पॉलिसी खे हुन जेको आहे साउथ एशिया जी पॉलिसी चयो पिया पर उहा पॉलिसी जेका आहे उहा इम्प्लीमेंटेशन खां अॻे ई जेका आहे उहा फेल्यूर तरफ़ हली वई आहे। ट्रंप जेका एडमिनिस्ट्रेशन आहे उन वटि कन्फ्यूजन आहे, सभ खां वॾो कन्फ्यूजन त हुननि खे इहो आहे त उहो पाकिस्तान खे उन पॉलिसी में कीअं किथे रखनि, छाकाणि त ओबामा जी जेका पॉलिसी हुई उनमें पाकिस्तान खे इंगेज करे तालिबान सां ॻाल्हियूं करे ऐं मामले खे हल तरफ़ वठी वञण जी पॉलिसी हुई। पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनजे बरक्स पाकिस्तान खे धमकियूं ॾियणु, अखियूं ॾेखारण जी पॉलिसी जेका अडॉप्ट कई। उनखां पोइ जेका सूरत हाल आहे उन सूरत हाल जे नतीजे में पाकिस्तान बि उन ते सख़्तु रद्द अमल कयो, जंहिंखां पोइ ट्रंप जी एडमिनिस्ट्रेशन पंहिंजो यू टर्न वरितो। पर हेल ताईं उन मामला उन तरफ़ वञे नज़र नथा अचनि जंहिं मामले ते जंहिं ते ॻाल्हि करे सघिजे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका डॉक्टर हुमा बकई साहिबा चई पिए त मामिलो जेको आहे उहो हिकिड़ी इनक्लूसिव गवर्नमेंट जो मामिलो आहे ऐं हिन वक़्तु जेका दाइश वधे पई उन दाइश खे रोकण लाइ ज़रूरी आहे त तालिबान सां जेतिरो जल्दी मुमकिन थी सघे उन सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे अफ़गानिस्तान जे अंदरि समूरा स्टेक होल्डर यानी मौजूदा हुकूमत, उनखां अलावा तालिबान जा मुख़्तलिफ़ नंढा वॾा धड़ा ऐं जेके अफ़गानिस्तान जे अंदरि ॿिया जेके स्टेक होल्डर आहिनि उहे सभु गॾिजी दाइश जो खे मुक़ाबिलो कनि ताकी इहो जेको मामिलो आहे जेको मिडल ईस्ट खां विच ओभर खां हिस तरफ़ आयो आहे उहो को हिन ख़िते जे अंदरि को वॾो ममड़ न मचाए सघे। पर ॿिए तरफ़ जेके मुख़्तलिफ़ इंडिपेंडेंट तजनिगार आहिनि उहे इहो बि चवनि था त अफ़गानिस्तान जे अंदरि तोड़े मिडल ईस्ट जे अंदरि दाइश जे बारे में अफ़गान पंहिंजो अमेरिकन पॉलिसी जेका आहे उहा कंहिं बि तरह ते उनखे ख़तमु करण वारी नथी रहे ऐं इहा जेका इल्ज़ाम आहे उहो साॻूणी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ते ट्रंप पाण हणंदो रहियो आहे। पर हाणे उहा साॻी पॉलिसी लॻे ईअं थो त ट्रंप जे दौर में बि अमेरिका जा जेके इदारा आहिनि उन्हनि जे पारां हिते बि उहा जारी रखी वई आहे। बहरहाल इहो जेको मंज़रनामो आहे इहो अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेका जंग आहे जेका वॾे अरसे खां वठी जंग हले थी पई ऐं उन जंग जो केतिरा ई अफ़गानिस्तान खां अलावा पाकिस्तानी उनजो पंहिंजो शिकार थिया आहिनि। हिन वक़्तु जेका आहे जेतिरो अफ़गानिस्तान जे अंदरि नुक़सानु थियो आहे लॻभॻि ओतिरो ई नुक़सानु पाकिस्तान जो थियो आहे। तंहिंजे करे अफ़गानिस्तान जे अंदरि अमन जो सिधो सं वास्तो पाकिस्तान जे अमन सां थिए थो। तंहिं करे यकीनी तौर ते इहे धमाका थियनि था या इहे जेके डेवलपमेंट्स थियनि थियूं उहे पाकिस्तान जे हुकूमत, पाकिस्तान जी रियासत, पाकिस्तान जे शहरनि जे लाइ पिणु काफ़ी जेको आहे हिकिड़े मामिलो आहे परेशानी जो ऐं तशवीश जो मामिलो आहे। तंहिं करे हिन मामले ते जिते ॿिया स्टेक होल्डर आहिनि उते पाकिस्तान हिकिड़ो मेजर स्टेक होल्डर आहे, छाकाणि त पाकिस्तान हिन सॼे अरसे में वधि खां वधि अफ़गान पनाहगीरनि जो बार खयो आहे। पाकिस्तान हिन सॼे में अरसे में फ्रंट लाइन स्टेट जे तौर ते हिन सॼे मामले खे पीस तरफ़ वठी वञण में किरदारु कयो आहे। त उन हवाले सां पाकिस्तान जे किरदार ते आलमी बिरादरी ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि पंहिंजो दुरियनि जे पारां इहो बि चयो वेंदो आहे त पाकिस्तान उनमें जेको आहे डबल गेम कई आहे। पर उहा ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते पाकिस्तान हिन जो वधि में वधि अफ़गानिस्तान खां पोइ जेकॾहिं ॿियो को मुल्क विक्टमाइज़ थियो आहे, हिन सॼे मामले जो शिकार थियो आहे त उहो पाकिस्तान आहे। तंहिं करे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा ट्रंप जी इहा उभरी पॉलिसी जे बजाए हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इहे समूरा स्टेक होल्डर जेका डॉक्टर हुमा बकई साहिबा चयो त सिर्फ़ु पाकिस्तान हिकिड़ो स्टेक होल्डर न आहे, तमामु घणा स्टेक होल्डर आहिनि जंहिंमें ख़ुदि ईरान ऐं पंहिंजो जेको आहे रशिया, चाइना, अमरीका ऐं उनखां अलावा जेको आहे मिडल ईस्ट पंहिंजो सेंट्रल एशिया जूं रियासतूं उन्हनि समूरनि रियासतुनि खां अलावा हिंदुस्तान जहिड़े नमूने सां उते वेठो आहे। इहे समूरा फैक्टर इन ॻाल्हि जी पंहिंजो हो था कनि त जेका नई जेकॾहिं का ग्रेट गेम या जेको आहे कोल्ड वार शुरू थियण वारी आहे त उहा शुरू थी चुकी आहे। त उनमें अफ़गानिस्तान उनजो एपी सेंटर आहे, उनजो मर्कज़ आहे ऐं यकीनी तौर ते इहा ॻाल्हि पाकिस्तान जे लाइ का सुठी ॻाल्हि कान्हे त असांजे पंहिंजो हिन ते बॉर्डर ते एॾी वॾी जेका आहे वरी आलमी ताक़तुनि जो जेको तकरार आहे जेको एतिरे वरसे खां वठी हलियो पिए 79 खां वठी सोवियत यूनियन ऐं अमेरिका जे विच में हुयो, उहो हाणे जेकॾहिं वरी हिकु दफ़ो ॿी नोयत जी हिकिड़ी कोल्ड वार जी सूरत इख़्तियार करे थो त यकीनी तौर ते मुंहिंजो मतिलबु इहो थिए थो त अफ़गानिस्तान ऐं हीउ ख़ितो ऐं पाकिस्तान वॾे अरसे ताईं शायदि अमन जी तरफ़ न वञी सघे। नाज़रीन वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ वठी जी गुफ़्तगू अॻिते वधां था, असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। गुफ़्तगू करण लाइ असां टेलीफोन लाइन ते राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियारे तजनिगार जनाब सलमान आबिद साहब सां। अचो त उन सां गुफ़्तगू। सलमान आबिद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सलमान आबिद साहब, कसूर साने से शुरू करते हैं। जो कुछ हुआ उसके बाद एक एंकर पर्सन ने आके प्रोग्राम जड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बुला लिया, लेकिन फिर पता चला कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है।
لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بظاہر تو پورے میڈیا کے اندر یہ تاثر دیا گیا ہے اور جس انداز سے ڈاکٹر شاہد مسعود کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے تو لگتا یہی ہے کہ جیسے سارا یہ معاملہ جو ہے اس میں بنیادی فرد جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہے۔ حالانکہ میرا اپنی تھیوری یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے دو باتیں کی تھی۔ ایک بات تو وہ 37 اکاؤنٹ کی بات کی تھی اور دوسری بات یہ کی تھی کہ یہ ایک نیکسس ہے جو پورنوگرافی کے بزنس کے اندر بچوں کو مس یوز کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ 37 اکاؤنٹ کی بات ذرا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ دیں کیونکہ اس کا تو کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے، لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی تھی اس کے اندر ایک بڑا وزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل رپورٹ پڑھے جو زینب کی رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سے زیادہ لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا ملبہ جو ہے صرف لڑکا عمران جو ہے اس کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے اور باقی ملزموں کے بارے میں کیوں چیز سامنے نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا جب پچھلا قصور کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی مقامی ایم این اے کا نام آیا تھا اور بہت سے لوگوں کے نام آئے تھے کہ اثر النفوس ان کا رکھتا گروپ ہے جو باقاعدہ طاقت کے ساتھ یہاں پر اس طرح کے بزنس کے اندر انوالو ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن تو نہیں ہو سکے گی جب تک کوئی ہمارے آزاد ادارے اس کی تحقیقات نہ کر سکیں، سچ سامنے نہیں آ سکے گا۔ ایک بات پنجاب حکومت اس کو ایک جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی نے یا عوامی تحریک نے اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا ہے، تو خود پنجاب کی حکومت نے بھی اس زینب کے معاملے کو ایک سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب نے کی ان کے والد کے ساتھ بیٹھ کے، وہ خود ایک سیاست کا حصہ تھا اور جس طرح سے انہوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اس پر بہت تنقید ہوئی ہے۔ اور آخر میں جس وقت ان کے والد جو ہیں وہ چیف جسٹس کا اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، تو جس طرح سے ان کو روکا گیا اس سے ظاہر ہے کہ جی پی ایم ایل این بھی اس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر یوز کرنا چاہتی ہے۔ اور کل سے جس انداز سے ڈاکٹر شاہد مسعود کی سٹوری پہ خود پنجاب حکومت بڑی پرو ایکٹیو ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ یوز کرنا چاہتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات میں عمومی طور پہ قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کوئی بہت بڑا دباؤ آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو زینب کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن کے ساتھ اور لاہور ہائی کورٹ کے سو موٹو ایکشن کے ساتھ اور آرمی چیف کی مداخلت سے ہوا ہے۔ یہ پنجاب حکومت کی مرضی سے تو نہیں ہوا۔ اور جب ان کو کہا گیا کہ 36 گھنٹوں کے اندر اندر اگر آپ نے یہ لوگوں کو گرفتار نہ کیا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو آپ نے دیکھا کہ 48 گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر ہمیں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران مجرم نہیں ہوگا وہ بھی مجرم ہوگا، لیکن یہ سارا ملبہ جو اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو اس سے وہ جو بڑا گروپ ہے جو یہ کام کر رہا تھا فیصل آباد قصور میں اور پہلے وہ 12 کے قریب بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر سیاسی پردہ نہ ڈالا جائے۔ اس میں جو لوگ بھی انوالو ہیں جو کرمنل ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ انتظامی طور پہ لوگ ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے، اسی پر زیادہ فوکس رکھنا چاہیے۔ ادروائز یہ ایک بندے کو ہمارے ہاں دیکھیے نا قربانی کا بکرا بنا کر ہم عمومی طور پہ معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ قربانی کا بکرا بنایا جائے، اس کی اصل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اچھا، جو اپنا تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں عمران کی اپنا کیپٹن صفدر کے ساتھ، آپ کے خیال میں اس میں کچھ ریئلٹی ہے؟ اس پہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ لازمی بات ہے جب وہ دیکھیں نا کیپٹن صفدر صاحب بھی جو ہے وہ خاص طور پہ اس طرح کے معاملات میں نعت وغیرہ نعتوں کے معاملات میں اور یہ جو خاص طور پہ سنی تحریک کے معاملات ہیں، میلاد کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بڑے دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں، تو ممکن ہے ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہوں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں بھی سنا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی مجالس کے ساتھ بھی رہا ہے۔ یہ جو چیزیں عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران کیا اپنی ذات کے اندر تنہا تھا یا اس کے ساتھ کوئی سپورٹ ایلیمنٹس موجود ہیں، اور وہ سپورٹ ایلیمنٹ کون ہے، اس میں کون پولیٹیکل لوگ ہیں، ایڈمنسٹریٹولی کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر انویسٹیگیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ سارا معاملہ محض عمران کی ذات تک محدود تھا تو پھر تو بات اور ہے، لیکن اس کو محض یہ فوری طور پر یہ دیکھیں نا کل جو ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر عمران کو کچھ ہوا تو آئی جی پنجاب جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہوں گے، تو اس سے بھی ایک کلیئر میسج گیا کہ کیونکہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید کہیں ان کو بھی مروا نہ دیا جائے، ہمارے یہاں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ سے جس کو ورک آؤٹ کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عمران اکیلی ذات میں تھا یا سب لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ دوسری بات میڈیکل رپورٹ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار جو کہتی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے زیادتی کی ہے، تو پھر وہ ایک سے زیادہ لوگ کون تھے ان کو بھی تو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے نا۔
اچھا دوسری طرف چلتے ہیں، لاہور کے اندر، قصور کے نزدیک ہے لاہور کے اندر جو یہ اپنا طاہر القادری صاحب نے جو کیا شو، جس کو ایک فلاپ شو کہا گیا، اس کے بعد یہ تھا کہ لبیک والے بیٹھیں گے تو یہ دونوں مل جائیں گے اور بہت بڑا کوئی اپنا یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس طرح کے تجزیے آ رہے تھے. آپ کے خیال میں وہ سارے معاملات کسی طرح سے ہینڈل ہو گئے؟ کیونکہ اتنا بڑا وہ بڑی ایبرپشن نہیں ہوئی اب ان معاملات. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو متحدہ اپوزیشن کا شو ہوا لاہور میں، وہ اپنا امپیکٹ تو نہیں دے سکا. تو جس انداز سے خیال تھا کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن ایک بڑا محاذ پیدا کرے گی نواز شریف صاحب کے لیے اور شہباز شریف کے لیے، خاص طور پہ پنجاب میں، وہ تو منظرنامہ ہمیں نظر نہیں آ سکا. پھر ڈاکٹر دربار پہ ایک بہت بڑا شو کیا سیالوی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے، لیب بیک والوں نے، لیکن اس کے بعد جو نتیجہ نکلا شہباز شریف صاحب کی اور سیالوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کوئی معاملہ جو ہے پنجاب حکومت کا اور سیالوی صاحب کا آپس میں طے ہوا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں جو تحریک لبیک ہے، ابھی تک اس کا کوئی رسپانس تو سامنے نہیں آیا. وہ کیا رسپانس دیتی ہے، کس طرح سے ڈیل کرتی ہے، وہ دیکھنا ہوگا. البتہ سیالوی صاحب والا جو معاملہ ہے، بظاہر جو کہا جا رہا تھا کہ جی بہت آگے تک جائے گا، اس میں بھی پنجاب حکومت نے ان کو بہتر طریقے سے مینج کر لیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا مسئلہ یہ تھا کہ اس احتجاج کے بعد خیال تھا کہ 2 دن کے بعد تمام اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا، مشترکہ اسٹریٹجی ڈیولپ کی جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر وہ مشترکہ اجلاس نہیں ہو سکا. اور میرا خیال ہے کہ خود پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہوا ہے اور تحریک انصاف کو بھی احساس ہوا ہوگا اس بات کا کہ شاید ہمیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہی سیاست کرنی چاہیے. جوائنٹ اپوزیشن والا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں، آج آپ نے دیکھا کراچی میں عمران خان نے زرداری صاحب پہ بڑی سخت تنقید کی ہے، اور عمران خان نے کہا کہ وہ بالکل کسی صورت میں زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں نا، کچھ پس پردہ معاملات پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این کے درمیان سے زیادہ جو ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان چل رہے ہیں. اس میں چیئرمین سینٹ کے جو فریال تالپور ہے، ان کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مستقبل کے لیے. اسی طرح سے نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے رضا ربانی کے نام پر بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مل کر جو ہے نا اپنی آپ کو جدوجہد کرنی ہے. تو کچھ لوگ اس کو بھی ڈاؤٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف اور زرداری کے درمیان یہ پس پردہ معاملہ چل رہا ہے تو پھر جوائنٹ اپوزیشن تو جو ہے نا وہ بس ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو سکی ہے، اس کا کوئی بڑا امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ کو چیئرمین سینیٹ کروانے کی بات یا یہ معاملات، اس پہ تو خود بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق اور نواز شریف کے جو ہاکش جو اپنا وہ جو ان کے بریگیڈ ہے، اس نے تو زرداری صاحب پہ کافی تنقید کی ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب ہو، خواجہ آصف ہو یا خواجہ سعد رفیق ہو، انہوں نے تو یہ تعصب دینا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف جب زرداری صاحب سے کوئی معاملہ طے کریں گے تو آپ کے خیال میں وہ آصف اپنا خواجہ سعد رفیق سے مشورہ مانگیں گے؟ آپ کے خیال میں خاقان عباسی سے مشورہ مانگیں گے؟ آپ کے خیال میں احسن اقبال سے مشورہ مانگیں گے؟ نواز شریف کو خود پتا ہے کہ انہوں نے کیا کارڈ کھیلنا ہے، کیسے کھیلنا ہے. ان سب کی حیثیت ایک جو ہے نا کٹ پتلی کی ہے. جو فیصلہ نواز شریف کریں گے بنیادی طور پر وہی فیصلہ آگے بڑھے گا نا جی. اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ لیڈرشپ سے جو فیل آتی ہے تو اس طرح کا سینٹیمنٹ، یہ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ نیچے لاتی ہے نا، کیونکہ لیڈرشپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ ایلیمنٹ ہے جو پی ایم ایل این کو پسند نہیں کرتا. لیکن زرداری صاحب اگر نواز شریف کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ایک مفاہمت کی سیاست کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے ڈائجسٹ کی تھی نا. اور پی ایم ایل این کے اندر جو اینٹی پیپلز پارٹی ایلیمنٹ ہے، جب نواز شریف کی اور زرداری کی مفاہمت چل رہی تھی تو انہوں نے بھی اس کو ڈائجسٹ کیا ہوا تھا نا. اس وقت تو خواجہ سعد رفیق نے کچھ نہیں کہا جب زرداری کے ساتھ مفاہمت کی سیاست چل رہی تھی. احسن اقبال کو اس وقت تکلیف نہیں ہوئی، اس وقت کسی چودھری نثار کو تکلیف نہیں ہوئی، سب نے ڈائجسٹ کیا نا. اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ اصل فیصلے کی طاقت جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے اور نواز شریف کے پاس ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے، باقی پارٹیوں کے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے ان فیصلوں کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے، چاہے وہ کڑوی گولی کے ساتھ ہی کیوں نہ کر رہے ہو، ان کا دل نہ بھی چاہتا ہو تب بھی ان کو کرنا پڑے گا. اچھا، چودھری نثار اور پرویز رشید والا معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا لگتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ پرویز رشید نے کہا وہ بنیادی طور پر جو ہے نا نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے ایک میسج جو ہے چودھری نثار کو کمیونیکیٹ کیا ہے. چودھری نثار صاحب نے جو ہے پارٹی کو ایک میسج کمیونیکیٹ کیا ہے کہ وہ یہ بتایا جائے کہ جی پرویز رشید کا بیان تھا یا پارٹی کا بیان بھی یہی ہے جو پرویز رشید نے کہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا ہے اور یہ ٹھنڈا رہے گا. ابھی جو دیکھنا یہ ہے، جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کی سیاست میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر بن کے سامنے آئے گا، وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کے کیس کے معاملات ہیں اور مریم نواز کے جو معاملات ہیں، فروری میں یا مارچ میں کیا فیصلہ آتا ہے نواز شریف اور مریم کے خلاف.
کیونکہ وہ فیصلہ بنیادی طور پہ پاکستان کی پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور وہ ڈٹرمن کرے گا کہ نواز شریف کی سیاست کا فیوچر کیا ہے اور خود پی ایم ایل این کا فیوچر کیا ہے اور کیا کولیشن گورنمنٹ بنے گی 2018 کے انتخابات میں جو نئے الائنسز بنیں گے اس کا سینیریو بھی نکل کے سامنے آئے گا. تو میرے نزدیک اصل معاملہ جو ہے نا ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ کہ حدیبیہ مل والا معاملہ ہے وہ بھی اب پتہ چلے گا کہ وہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. تو بہت سے معاملات میں اگلے ایک آدھ مہینے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ایک اور بھی اچھی نوید بھی نواز شریف کے لیے آئی ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ اس کی ڈیوریشن کا تعین سپریم کورٹ کرے گی کہ وہ مہینے کی ہے 6 مہینے کی ہے سال کی ہے عمر بھر کی ہے. تو یہ جو ہم سمجھ رہے تھے اب تک یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ تا عمر نااہل ہے. دیکھیے پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے درخواست نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پہ جمع نہیں کروائی کہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ ان کو کتنی مدت کے لیے نااہل کیا گیا ہے. یہ اصل میں پچھلے چند سالوں میں جو کچھ لوگ افراد نااہل ہوئے تھے اور کہا گیا کہ تاحیات نااہل ہوئے ہیں یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے. اب ان کے کیس میں جو فیصلہ ہوگا وہی نواز شریف کے فیصلے پر لاگو ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو آرٹیکل 62A(F) ہے اس کے تحت جو بہت سے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے جن کو تاحیات نااہل کرا دیا تھا تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا پہلے سے موجود بھی ہے. اس لیے اس میں کوئی گنجائش آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ آگے جا کے آپ یہ کہیں کہ جی کوئی یہ فیصلہ جو ہے وہ 1-8 سال میں آئے گا یا رد و بدل ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکے گا. جو فیصلہ سپریم کورٹ کا پہلے سے موجود ہے تاحیات نااہلی کا وہی مینٹین رہے گا. اچھا سینیٹ الیکشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سینٹ کا الیکشن اس وقت میٹر نہیں کرتا. سینٹ کا الیکشن ہو بھی جائے تب بھی اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کا جو سینیریو ڈیولپ ہوگا اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کہاں کس الائنسز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ دیکھیے نا یہ بات تو طے ہے کہ نہ مکمل طور پہ پی ایم ایل این حکومت بنا سکے گی نہ مکمل طور پہ پی ٹی آئی حکومت بنا سکے گی نہ پیپلز پارٹی حکومت بنا سکے گی. میں تو 2018 کے سینیریو میں ایک کولیشن قسم کی گورنمنٹ دیکھ رہا ہوں. اب اس کولیشن گورنمنٹ میں دیکھنا ہے کہ 3 جماعتوں میں سے پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں سے کون سی 2 جماعتیں ہیں جو جا کے مشترکہ طور پہ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ بنائیں گی. کیا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا کولیشن بنے گا کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کولیشن بنے گا یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا کولیشن بنے گا. یہ 3 سینیریو جو ہے نا یہ 2018 کے انتخابات کے بعد طے ہوں گے پہلے طے نہیں ہوں گے. اس لیے میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ 2018 کا الیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. سینٹ کے الیکشن میں اگر پی ایم ایل این کی عددی تعداد تھوڑی سی بڑھ بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں پڑنے والا. آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی. میں نہیں سمجھتا کہ سینٹ کا الیکشن اس موقع پر ہم کہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ انجینئر بھی ہوتے ہیں جو الیکشن کی انجینئرنگ کرتے ہیں مینوورنگ کرتے ہیں. انجینئرنگ کر لیں گے نا تو اس میں یہ کہ 4-5 سیٹیں کسی کی بڑھ جائیں گی 4-5 سیٹیں کسی کی کم ہو جائیں گی. اس سے زیادہ انجینئرنگ کیا ہوگی مجھے بتائیں نا. چلیں بڑی مہربانی اپنا سلمان عابد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ملک یہ سیاسی منظرنامے سال اگاپل مختلف جے ایشوز ان تے گفتگو تھی سلمان عابد صاحب سے ملک جانا میرے طرز نگار سے گڈ ہوا ان سے گڈ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نشکند اجازت سدائیں گے.